अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। बाज़ औक़ात हम हकीकतों को रवायतों के साथ इस तरह मिक्स कर देते हैं कि जो असल बात है वो कहीं दब कर रह जाती है। हम जब कहानियाँ लिखते हैं या जब वाक़या बयान करते हैं तो आम तौर पर उसमें तीन चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो हकीकत है जो ज़ाहिर सी बात है नज़र आती है, नंगी आंखों से भी नज़र आती है, उसके बारे में दलाइल भी मौजूद होते हैं, देखने वाली आँख, सुनने वाले कान, सब कुछ वो बातें सुनते हैं। कुछ रिवायतें होती हैं जिन्हें हम रिवायात कहते हैं और उनके पीछे कोई ना कोई रावी मौजूद होता है। उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे यहाँ हदीस मुबारक की है कि वो बाकायदा रावियों से मंसूब हैं और हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर जब कोई चीज़ बयान की जाती है तो बाकायदा उसकी एक रिवायत होती है। तीसरी चीज़ है हिकायत। हिकायत हम एक मॉरल स्टोरी को कह सकते हैं जिसके आखिर में आप कोई एक अच्छा सबक किसी को देते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई रावी नहीं होता, कोई हकीकत नहीं होती, बल्कि एक मन घड़त कहानी होती है जिसके आखिर पर हम कोई सबक आमोज़ बात अपने नाज़िर को या कारी को बताते हैं। ये सूरत हाल कुछ मज़ारों के साथ भी है जिनके बारे में रिवायतें कुछ और कहती हैं लेकिन हकीकतें और कहती हैं। मैं इस वक्त एक मज़ार के सामने खड़ा हूँ। गुजरात में ये मज़ार वाक़ई है और आम तौर पर इसे शाह जहांगीर का मज़ार कहा जाता है। इसके बारे में जो है वो मुख्तलिफ़ रिवायतें मशहूर हैं। मसलन सबसे पहली रिवायत तो ये है कि जब जहांगीर जो मुग़लों का चौथा बादशाह था, वो जब कश्मीर से वापस आ रहा था तो बागसर के मकाम पर उसका इंतकाल हो गया। उसके जिस्म की कुछ अंतड़ियाँ निकाल कर वहाँ दफन कर दी गई बागसर में। कुछ कहते हैं करकस के मुकाम पर दफन की गई जो जम्मू और राजौरी के पास है, लेकिन कुछ कहते हैं कि जी उसे बागसर में दफन किया गया। बागसर में बाकायदा एक कब्र मौजूद है जिस पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ जहांगीर की अंतड़ियाँ मौजूद हैं। उस ज़माने में मुग़ल बादशाह कश्मीर आने और जाने के लिए गुजरात का रास्ता इस्तेमाल किया करते थे। गुजरात में अकबर ने जो है वो एक किला भी बनवाया था 1580 में। कुछ कहते हैं 1580, कुछ 1587 और कुछ 1597 उसका साल बताते हैं। तो मुग़लों का ये रास्ता था, यहाँ से वो कश्मीर जाते भी थे और वापस भी आते थे। इसी एक सफ़र के दौरान जहांगीर का इंतकाल हुआ जम्मू के करीब राजौरी के मकाम पर और उसकी मलिका नूर जहाँ ने नहायत चालाकी के साथ उसका पेट चीरा, क्योंकि ख़तरा ये था कि अगर शहनशाह की मौत की खबर फैल गई तो मुमकिन है फ़ौज में बगावत हो जाए और उसे ये गवारा नहीं था। लिहाजा उसने उसके बदन से जो अंदरूनी आलाइशें थी वो निकाल कर बागसर के मकाम पर दफन कर दी और काफ़िला लाहौर रवाना हो गया। लेकिन कहा यह जाता है कि ज़ाहिर उस वक्त कोई इतनी तेज़ रफ्तार सवारियाँ तो मौजूद नहीं थी। लिहाजा जब वो बागसर से चलकर गुजरात पहुँचे, सराय सादाबाद के रास्ते जो बिम्बर से सड़क आती है गुजरात की तरफ, तो गुजरात पहुँचकर जो है वो उसकी लाश में मज़ीद ताफ़ुन पैदा हो गया। तो उसका जो बाकी मानदा जो अज़ा थे, अंदरूनी अज़ा, उसे गुजरात के मकाम पर निकाल कर दोबारा दफन किया गया। तो जिस मकबरे के सामने मैं खड़ा हूँ इसके बारे में जो है वो एक ये गलत रिवायत बयान की जाती है कि जहांगीर की अंतड़ियाँ यहाँ दफन हैं। आइए मैं आपको वो मज़ार दिखाता हूँ। ये जो है वो मज़ार है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें जो है वो जहांगीर के जिस्म के जो बाकी मानदा अज़ा थे वो दफन किए गए। गो के जो मतलब इस मज़ार पर लिखी हुई तारीखें हैं, इसके जो बुज़ुर्ग इसमें दफन हैं वो अहद वही बनता है जो जहांगीर के दौर का है, लेकिन ये जहांगीर की अंतड़ियों का वो नहीं है, कब्र नहीं है, बल्कि ये बाकायदा शाह जहांगीर एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जो थे तो जहांगीर के अहद में ही, लेकिन कहा यह जाता है कि उनका मज़ार औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में बना था। ये बाहर एक तख्ती लगी हुई है जिसके मुताबिक 1996 मेरा ख्याल है गालिबन ये लिखा हुआ है। 1996 में जो है वो ये मज़ार बनाया गया था। और आइए आपको अंदर भी दिखाते हैं इस मज़ार की जो सूरत हाल है। वैसे ये कब्रिस्तान है और इस
کہ احاطے میں بھی اور باہر بھی بہت ساری قبریں بنی ہوئی ہیں۔ مزار کا آپ کو جو ہے وہ نظارہ کرواتے ہیں، اندر سے جو ہے وہ دکھاتے ہیں، بہت سارے نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جناب آستانہ مبارک حضرت شاہ جہانگیر صاحب، اور یہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کے یہ بزرگ ہیں۔ میرا خیال ہے یہ کچھ مٹ گیا ہوا ہے غالباً 3100 ہجری آگے لکھا ہوا ہے، سید فرزند حسین معین الدین پور، اور یہ پیر سید محمد ابراہیم داؤد بندگی قادری کرمانی نقوی شیرگڑھ ضلع اکھاڑا والوں نے جو ہے وہ یہ دربار بنوایا تھا آپ کے اول، یہ سارا ایک نام وغیرہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ مزار کا جو ہے وہ اندرونی حصہ ہے۔ السلام علیکم۔ یہ ایک تحریر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، فارسی میں ہے، جس کے مطابق جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا وصال کب ہوا، انتقال کب ہوا، اور یہ مزار جو ہے وہ کب تعمیر کیا گیا۔ ایک ہی جو ہے گنبد کے نیچے ہے، کوئی بہت بڑی عمارت اس کی نہیں بنی ہوئی، چاروں طرف جو ہے وہ پرانی آیات کندہ ہیں اس کی لکھی ہوئی ہیں، اور یہ اس کا بلند و بالا گنبد ہے۔ لگتا یہی ہے کہ اسے جو ہے وہ غلط طور پر منسوب کیا گیا ہے جہانگیر بادشاہ کے ساتھ، نام کی وجہ سے اسے جو ہے وہ مطلب جہانگیر اور شاہ جہانگیر، یہ ناموں کی مماثلت کی وجہ سے یہ ایک میں اس کو کہوں گا ایک کنفیوژن کہہ لیں، یا جو ہے وہ ایک غلط فہمی کہہ لیں، وہ پیدا ہوئی، ورنہ یہ مزار جو ہے یہ کسی ولی اللہ کا ہے، اور اس کا بظاہر جہانگیر سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ گجرات کے بارے میں جو کوئی ایک دو کتابیں دستیاب ہیں، ان کے مطابق بھی یہ مزار کسی بزرگ کا ہے، اور اس میں جہانگیر کی انتڑیاں دفن نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے کچھ بلاگرز اور کچھ مضمون نگار، کچھ تحقیق نگار جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ جو ہے وہ کسی بزرگ کا مزار نہیں ہے، بلکہ اس میں انتڑیاں دفن ہیں جہانگیر کی۔ یہ ایک بہت بڑی مسجد جو ہے وہ مزار کے علاقے میں بنی ہوئی ہے، جامع مسجد دربار حضرت بابا شاہ جہانگیر۔ یہ مسجد کا بیرونی نو تعمیر مسجد ہے، مطلب کہ اس کی تعمیر جو ہے وہ نئی ہے۔ یہ مسجد بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ شاہ جہانگیر کے مزار کے احاطے کے بالکل ساتھ قبرستان موجود ہے، جس میں جو ہے وہ نئی قبریں بھی ہیں اور پرانی قبریں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر قبریں نئی ہیں۔ یہ پہلے ایک گراؤنڈ ہوتا تھا، یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن بعد میں اسے قبرستان کے لیے وقف کر دیا گیا، اور اب ارد گرد کے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ اپنے جو پیارے ہیں انہیں یہاں دفن کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ شاہ جہانگیر کے مقبرے کے ساتھ منسلک بھی تھے، یعنی ان کے مریدین بھی ہیں، اور یہ آپ کو قبرستان کے پیچھے شاہ جہانگیر کے روضے کا گنبد بھی دکھائی دے رہا ہوگا۔ تو یہ اب باقاعدہ قبرستان کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ ساتھ سڑک ہے، اور سڑک کے بالکل کنارے یہ قبرستان ہے۔
شاہ جہانگیر کے مزار اقدس کے بالکل سامنے جامع مسجد دربار حضرت شاہ جہانگیر ہے. ان کے جو ہے وہ آپ متولی کہہ لیں، خادم کہہ لیں، امام کہہ لیں، ملازم کہہ لیں، خادم کہہ لیں. کیا اس میں گرامی ہے آپ کا سرکار؟ محمد نواز صاحب جو ہے وہ ہمیں شاہ جہانگیر صاحب کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں. سرکار آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ زیارت کی ہے خواب میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. جناب اللہ، ایک رات کو میں نے خواب میں بابا شاہ جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر کھڑا تھا. تو ادھر ایک آدمی پہلے وہ اب فوت ہو چکے ہیں، وہ ادھر جھاڑو دے دیا کرتے، بہت دیر تک انہوں نے خدمت کی ہے. تو ان کا نام ببو تھا. تو وہ آپ کا جسم مبارک پڑا ہوا تھا، تمام جسم ڈھکا ہوا تھا، چہرہ آپ کا ننگا تھا. میں اس کو بولا بھائی مجھے بھی زیارت کرا دو. میں سامنے آیا، بالکل قریب سے میں نے زیارت کی. بہت حسن و جمال کے مالک تھے شاہ جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو بات لوگ کرتے ہیں کہ انتڑیاں پڑی ہیں، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. آپ پورے جسم کے ساتھ تشریف فرما. آپ کا نام اصلی انور شاہ ہے. یہ تخلص یا آپ کو پیر و مرشد کی طرف سے آپ کو ایک انعام کے طور پر شاہ جہانگیر کا لقب ملا ہوا ہے. بہت پایا کہ ولی عالم سے. تو یہ جو کچھ آدمی ایسے ہیں، حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، علم و بات جو کرے فقیر و دیوانہ ہو کے مرے ہو. جو آدمی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بالکل غلط ہیں. ہم گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے گواہ بنایا کہ میں نے آپ کی زیارت کی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں، آپ بالکل پورے جسم کے ساتھ تشریف فرما اور بہت پائے گے آپ ولی اللہ. چلیں جی، سلطان باہو صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ کون دلا دیا جانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو. تو واقعی بات صحیح ہے کہ یہ اسی کو پتہ ہے جس پر بیتتی ہے، اور دلوں میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ بات جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ذہنوں سے نکال دیں کہ یہاں جو ہے وہ بادشاہ جہانگیر کی انتڑیاں دفن ہیں. بلکہ ایک اور جو ہے وہ شہادت ہمیں ملی کہ یہ ان کا نام محمد انور تھا. جی محمد انور شاہ کا اصلی نام ہے. اچھا، سید محمد انور شاہ ان کا اصل نام ہے. اور شاہ جہانگیر جو ہے وہ ان کا مرشد کی طرف سے یہ نام، پیر و مرشد کی طرف سے یہ نام عطا ہوا. اور یہاں باقاعدہ اللہ کے برگزیدہ ولی دفن ہیں. بہت شکریہ سرکار. حضرت شاہ جہانگیر کے مقبرے کے احاطے کے بالکل ساتھ 6 قبریں بنی ہوئی ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کی قبریں ہیں. لیکن ان پر نہ تو کوئی تختی لگی ہوئی ہے، نہ کسی کا نام لکھا ہوا ہے، اور نہ یہ پتہ ہے کہ یہ کس عہد کی قبریں ہیں. نشیب ہے، مطلب جگہ جو ہے وہ نیچی ہے، جھاڑیاں اور جو ہے وہ مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اگائی ہیں. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی انگریزوں کی قبریں ہیں. اب یہ انگریز جو ہے وہ کسی جنگ میں مارے گئے تھے، یا ویسے جب گجرات ان کے قبضے میں تھا اس وقت ان کا انتقال ہوا اور انہیں یہاں دفن کر دیا گیا. اس کے بارے میں کوئی روایت دستیاب نہیں ہے. گجرات کی تاریخ کے حوالے سے جو 1-2 کتابیں ہیں ان میں بھی صرف یہی درج ہے کہ یہ انگریزوں کی قبریں ہیں. لیکن نہیں پتہ کہ یہ انگریز کس دور کے تھے، کب ان کا انتقال ہوا، یا کیسے جو ہے وہ ان کی موت واقع ہوئی، یہ کچھ نہیں پتہ. اور ہر آنے جانے والوں کو بھی خبر نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل الگ تھلگ سی بنی ہوئی ہیں. اور میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، گڑھا ہے باقاعدہ، خاصی نیچی قبریں ہیں لیکن پختہ ہیں، پرانی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ ان میں سیمنٹ بھی جو ہے وہ لگایا گیا ہے. اس لیے کوئی یہ بہت زیادہ قدیم قبریں نہیں ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی 2-4 صدیاں گزر گئی ہوں. یہ ممکن ہے کہ ظاہر ہے 1849 میں جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور گجرات کے بالکل قریب 2 لڑائیاں بھی لڑی گئی تھیں. ایک چیلے والا میں سکھوں کے خلاف جس میں انگریزوں کو شکست ہوئی، اور دوسری جو ہے وہ کالرا کے مقام پر جس میں انگریزوں نے اپنی شکست کا بدلہ لیا جنرل ہوگ نے. تو ممکن ہے کہ اس دور میں جو یہاں کے انگریز افسر ہوں، یا کوئی انگریز سپاہی ہو، یا انگریز باشندے ہوں جو گجرات میں مقیم ہوں، ممکن ہے کہ یہ ان کی قبریں ہوں. لیکن کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ یہ کس عہد کی اور کن لوگوں کی قبریں ہیں. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان قبروں پر جو ہے وہ کبھی کسی زمانے میں کوئی نقش و نگار بھی بنے ہوں گے.
ویسے یہ اینٹوں کی مدد سے ان کے ڈیزائن تو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی دور سے دکھائی نہیں دے پا رہا، کیونکہ گڑھا ہے نیچے اور کوئی جانے کا راستہ بھی نہیں، ورنہ میں قریب سے جا کر آپ کو دکھا دیتا۔ نقش و نگار تو کہیں نظر نہیں آ رہے، لیکن بہرحال ڈیزائن جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، اینٹوں کی قبریں ہیں اور خاصی بلند ہیں۔ اب مطلب جو مسلمانوں کی عام قبریں ہوتی ہیں ان سے خاصی بلند قبریں، چبوترے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چبوترے بنے ہوئے ہیں، لیکن نقش و نگار ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ لبِ سڑک ہے اور یہ جو ہے وہ پیچھے میرا خیال ہے کوئی تھانہ ہے، اور یہ جو ہے وہ چار دیواری ہے حضرت شاہ جہانگیر کے مزار کی، یہ چوک ہے باقاعدہ، اور اس کے ساتھ ہی یہ 6 قبریں الگ سے بنی ہوئی ہیں اور نظر آتی ہیں۔ ہمارے ساتھ مزار کے خدمتگار موجود ہیں سائیں عنایت صاحب۔ سرکار یہ بتائیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یہاں بادشاہ شاہ جہانگیر کی جو ہے وہ انتڑیاں دفن ہیں، نہیں خود ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ماشاءاللہ اپنے عہد کے بزرگ تھے۔ بزرگ تھے، اچھا۔ اور ان کا نام شاہ جہانگیر اورنگزیب ہے۔ شاہ جہانگیر اورنگزیب ہے۔ اورنگزیب، ہاں، اچھا، یہ کتنے سو سال پہلے تھے؟ 600 سال 600 سال پہلے تھے۔ بالکل۔ 600 سال سے مطلب یہ کہ یہ تقریباً 1600 عیسوی میں تھے، جی بالکل اور دور وہی بنتا ہے جو جہانگیر کا دور تھا۔ بالکل۔ اچھا، لیکن ان کا جہانگیر بادشاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جہانگیر بادشاہ سے 600 سال کی بات ہے، ہاں ہاں یہ نہیں کہ میرے کسی سے پوچھیے نا تیرے دادے کا کیا نام ہے، ہاں ہاں، وہ کچھ لوگوں کو تو اپنے دادے کا نہیں پتا تھا، جو 600 سال کی بات ہے صحیح۔ وہ کسی جھوٹ ہی مارنا۔ اچھا، مطلب ہم نے اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ ہم نے بہت ساری جگہوں یہ پڑھا ہے کہ جی جہانگیر کی کچھ انتڑیاں تو دفن ہے باغسر میں، اور باقی جو ہے وہ یہاں دفن ہے۔ اے ولی اللہ بہت بڑا ہے تے آپ ہے۔ اچھا، لیں جی، سائیں عنایت صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری فضول باتیں ہیں، غلط اور جھوٹ باتیں ہیں کہ یہاں جو ہے وہ جہانگیر بادشاہ کی انتڑیاں دفن ہیں، بلکہ شاہ جہانگیر جو ہے وہ ماشاءاللہ خود بہت بڑے بزرگ تھے۔ اچھا، کس سلسلے سے تھے؟ نقش بندیہ سے یا قادری تھے؟ قادریہ سلسلے سے۔ قادریہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے، اور جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کی عقیدت مند اور جو ہے وہ مریدین بھی موجود ہیں۔ ہر جمعرات کو میرا خیال ہے یہاں بہت تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور کچھ عرس بھی ہوتا ہے سالانہ؟ عرس ہوتا ہے، اگلے مہینے میں عرس ہے۔ اچھا، اپریل میں ہر سال ہوتا ہے؟ کتنے دن کا عرس ہوتا ہے؟ جی 2 دن کا، 2 دن کا عرس، جمعرات اور جمعہ۔ جمعرات اور جمعہ جناب اپریل کے مہینے میں جو ہے وہ شاہ جہانگیر کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے یہ ساتھ کچھ قبریں انگریزوں کی بھی بنی ہوئی ہیں، یہ ان کی کیا تاریخ ہے؟ یہ بولتے ہیں یہ نہیں انگریز ہیں، جو انگریز بھی ہیں، جو میرے حساب نال یہ بھی جو ولی اللہ ہے، اس کی شاہ جہانگیر کی رہ کے ساتھ ادھر آئے ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ بھی ولی اللہ ہے۔ کون سے؟ یہ جو باہر جو ہیں؟ جو باہر ہے، تو یہ تو انگریزوں کی قبریں ہیں۔ اس کو کوئی تسلی تو نہیں نا، 600 سال کی جو بات ہے، اچھا کی تسلی کسی نے؟ اچھا، مطلب یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ انگریزوں کی قبریں ہوں، بالکل، مطلب صرف یہ کتابوں میں ہی لکھا ہوا ہے، یا ہم جیسے لوگ کہانیاں بنا کے جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ 600 سال کی جو بات ہے، یعنی اسی کسی کو پوچھیے نا تیرے دادے دا کی نام؟ نہیں، وہ آپ کی بات میں سمجھ گیا، کوئی نہیں پتا جی 600 سال دی گل ہے، جیسے بھی کرنی کولو ہی کرنی۔ وہ میں بات آپ کی سمجھ گیا کہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں واقعی جنہیں اپنے باپ دادا کا صحیح نہیں پتا، اور اگر ان سے پوچھا نا کہ آپ کا شجرہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کون سا شجرہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ لیکن سرکار یہ اچھی بات ہو گئی کہ ہم نے وہ غلط فہمی جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے کہ یہاں جی جہانگیر بادشاہ کی انتڑیاں دفن ہیں، یہ غلط ہے، اور یہ اپنے عہد کے بزرگ تھے اور قادریہ سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ سرکار بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہ بتایا۔ نہیں جی، میرا خیال ہے کہ یہ تسلی ہو جانی چاہیے کہ یہاں جو ہے وہ بادشاہ کسی کی انتڑیاں دفن نہیں ہیں، بلکہ ماشاءاللہ بزرگ ہیں اور قادریہ سلسلے کے بزرگ ہیں۔ ہر سال اپریل کے مہینے میں ان کا عرس منایا جاتا ہے، لوگ بڑی تعداد میں جو ہے وہ عرس پر آتے ہیں، اور ویسے بھی جو ہے وہ یہاں جب ہم آئے تو ہم نے تب بھی دیکھا کہ عقیدت مند آ کر جو ہے وہ سلام بھی کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر جیسے دوسرے بزرگان دین کے مزاروں پر ہوتا ہے، لوگ آ کے اپنی حاجتوں کا سوال بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ان حاجتوں کو پورا بھی کرتا ہے۔ آخر پر میں یہی گزارش کروں گا اپنے تمام دوستوں سے، تمام بھائیوں سے، جتنے بلاگرز ہیں، کہ کہیں بھی جانے سے پہلے، کسی مزار پر جانے سے پہلے یا کسی اور جگہ جانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں، تاکہ اپنے ناظرین یا قارئین تک کوئی غلط بات نہ پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔